अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम तनवीर अहमद है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लैंड का वीज़ा 100% यकीनी तौर पर कैसे हासिल किया जा सकता है बग़ैर किसी कंसल्टेंट की मदद से। आप खुद से ये काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर कौन होना चाहिए और स्पॉन्सर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, और फिर वीज़ा अप्लाई करने का आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कैसे आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो आपने प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे विज़िट वीज़ा तो ये 6 माह का मल्टीपल वीज़ा होता है। ये सबसे पहले आप ये अप्लाई करते हैं, अगर एक दफ़ा ये आपको मिल जाए तो फिर आसानी हो जाती है, बाद में आप 2 साल का 5 साल का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम 6 माह का। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो आपने जनरल डॉक्यूमेंट्स तो सबको पता होते हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अगर आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी टैक्स रिटर्न्स, आपके NTN, आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत अहम है, आपके घर के यूटिलिटी बिल्स, और कुछ तस्वीरें वगैरह भी घर की हो सकती हैं ज़रूरत के मुताबिक, और आपके जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका लेटर पैड, आप अगर किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है तो उनका सर्टिफिकेट, उनके कार्ड की कॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपने प्रोवाइड करने हैं। इनमें ये जहन में रखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है जिस पे आपका वीज़ा 90% जो है 90% आपका वीज़ा आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, और 90% जो केसेस रिजेक्ट होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट के फॉल्ट्स की वजह से रिफ्यूज़ होते हैं। तो इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा फोकस रखूँगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। बैंक स्टेटमेंट में 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में रकम शुरू कहाँ से हो, यानी आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या हो और एंडिंग बैलेंस क्या हो, और हर महीने आपके बैलेंस में कितना इजाफा हो और ये इजाफा किस तरह से हो। ये 3-4 चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसमें जो है एंडिंग बैलेंस और इसका स्टार्टिंग बैलेंस क्या होना चाहिए। एंडिंग बैलेंस का दारोमदार होता है इस बात पर कि आपका इस वीज़े की कास्ट क्या है, आपके इस विज़िट की कास्ट क्या आएगी। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आप ये लिखते हैं कि इस विज़िट पर आपकी कितनी कास्ट आएगी, एक्सपेक्टेड आपकी कास्ट क्या है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है और 1 माह के लिए तकरीबन आप जा रहे हैं तो आप 1000 पाउंड कास्ट बता सकते हैं। तकरीबन 650 पाउंड का टिकट है, 200-300 पाउंड आप कह सकते हैं शॉपिंग के लिए, तो 1000 पाउंड एनफ है इस 1 माह के विज़िट के लिए। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है जो वहाँ पर आपको अकोमोडेट करेगा, आपको रिहाइश देगा, खाना देगा और वगैरह, तो 1000 पाउंड इसकी कास्ट आएगी। अच्छा, जितनी कास्ट आप बता रहे हैं उनको कि आपके इस विज़िट पर आएगी, उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा रकम आपका एंडिंग बैलेंस होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में। मिसाल के तौर पर 1000 पाउंड अगर आप कहते हैं आपकी कास्ट है, तो फिर आपका एंडिंग बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट में तकरीबन ये 3000 पाउंड आजकल के रेट के हिसाब से तकरीबन 11 लाख रुपए बनता है, तो 11-11.5 लाख रुपए की एंडिंग बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब आता है कि ओपनिंग बैलेंस का क्या हो, ये स्टेटमेंट शुरू किस रकम से हो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा देखें, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप अपनी नेट इनकम मंथली या सालाना ये भी लिखते हैं वहाँ पर, और आपकी जो घरेलू अखराजात हैं मंथली ये भी आप लिखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आप कहते हैं जी कि मेरी नेट इनकम 1 लाख रुपए है। अच्छा, अगर तो आप सैलरीड पर्सन है तो ये इनकम फिक्स होगी, सैलरी तो फिक्स होती है, लेकिन जो बिज़नेस है वो फिक्स नहीं होता, उसमें कमी बेशी होती रहती है। आपने क्लेम किया 1 लाख रुपए का, किसी महीने ये 90,000 भी हो सकता है, किसी महीने ये 1,10,000 भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है 1 लाख ही हो, 1 लाख से 5-10,000 कम हो जाए, 5-10,000 ज़्यादा हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बड़ा जंप ना हो। मसलन आपकी इनकम लाख रुपया है और एक महीने में आपने 4 लाख रुपया डिपॉजिट करा दिया गठा, तो फिर लाजमन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये 4 लाख रुपया एकदम से आपके पास कहाँ से आया। ये आपकी रूटीन इनकम से नहीं है, आपको फिर बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा
میرے پاس بائک تھا میں نے وہ بیچا ہے، یا میرے پاس گاڑی تھی بیچی ہے، یا فلاں چیز میں نے بیچ دی ہے اس سے یہ پیسے ملے ہیں، اس کی یہ رسید ہے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ جو اخراجات وہاں پر لکھتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں، آپ کہتے ہیں جی 40,000 روپے خرچہ ہے جی منتھلی ہمارا، تو خرچہ کبھی 40 کا 45 بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، 40 کا 35 بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک مہینے میں 1.5 لاکھ خرچ کر دیا تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینی پڑے گی ود پروف، ساتھ ثبوت لگانا پڑے گا کہ آپ نے یہ اچانک خرچہ کیوں کیا، آپ کو کوئی چیز خریدنی پڑ گئی، آپ کو علاج کرانا پڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ساتھ آپ بل اس کا لگائیں گے، یہ لازماً آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، ورنہ اسی پوائنٹ پر آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب آپ کی انکم ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں، وہ انکم آپ کہتے ہیں جی 1,00,000 روپیہ، اور خرچہ گھریلو آپ کا 4,000 روپیہ۔ اچھا، 1,00,000 روپے کی نیٹ انکم اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے گراس انکم آپ کے کاروبار میں 1.5 لاکھ کی ہو رہی ہے، 50,000 روپیہ خرچہ ہو گیا، ملازموں کی تنخواہیں دی، یہ دیا وہ دیا، 1,00,000 روپیہ بچ گیا۔ اچھا، 1,00,000 روپیہ بچنے کے بعد آپ کے اسٹیٹمنٹ میں آئی ہے یہ رقم منتھلی، لیکن یہ یکمشت نہیں آنی چاہیے، یہ چھوٹی رقمیں کر کے کبھی 20,000 آ گئی، کبھی 25 آ گئی، کبھی 15 آ گئی، تو 1,00,000 روپے کے اراؤنڈ یہ رقم آپ کے مہینے میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اخراجات جو آپ بتا رہے ہیں 40,000، یہ بھی چھوٹے چھوٹے اخراجات، کبھی 2,000، کبھی 5,000، کبھی ATM سے پیسے لیے وہ آ گئے، کبھی آپ نے بجلی کا بل آن لائن پے کر دیا وہ اس میں آ گیا، تو یہ 40,000 کے اراؤنڈ آپ کے اخراجات اس میں سے نکل رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ کے اکاؤنٹ سے ہر مہینے 1,00,000 روپے آتا ہے اور 40,000 نکل جاتا ہے، تو نیٹ سیونگ آپ کو جو ہو رہی ہے تقریباً 60,000 روپے ہو رہی ہے منتھلی۔ تو اگر ہر مہینے 60,000 آپ کو بچے تو یہ تقریباً 3,60,000 روپیہ بنتا ہے ایک سال میں، 6 مہینے میں۔ تو 6 مہینے میں آپ کی رقم میں جو بینک کا جو ڈپازٹ ہے، بیلنس ہے، اس میں تقریباً 3.5 لاکھ کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر اینڈنگ بیلنس 11 لاکھ ہے تو یہ سٹارٹنگ میں 11 لاکھ سے 3.5 لاکھ کم ہو، پھر 6 ماہ میں یہ آہستہ آہستہ رقم ہر مہینے 60,000 کا اضافہ ہوتے ہوتے 6 ماہ میں یہ 11.5 لاکھ روپیہ یہ ہو جائے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سپانسر نہیں کر رہا، وہاں پر آپ کا کوئی سپانسر نہیں ہے بلکہ آپ ہوٹل میں رہیں گے، تو ایک تو یہ کہ ہوٹل کی بکنگ آپ کو لگانی پڑے گی، اور یہ کنفرم بکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ڈمی بکنگ کروا سکتے ہیں آن لائن، انہوں نے صرف ایک ایسٹیمیٹ لینا ہوتا ہے کہ آپ کے ہوٹل کا خرچہ کتنا ہوگا، یہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ڈمی بکنگ کروا کے وہ ساتھ لگا دیں، اور ایک شہر میں رہنا ہے، 2 شہروں میں رہنا ہے، جس شہر میں بھی رہنا ہے وہ ڈمی بکنگ آپ کو کر کے وہ ساتھ لگانی پڑے گی۔ تو جب آپ ہوٹل میں رہیں گے، کھانا بھی ہوٹل میں کھائیں گے، تو پھر 1,000 پاؤنڈ میں تو یہ وزٹ نہیں ہو سکتا، پھر تو خرچہ بڑھے گا، وہ 2,000 پاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ 2,500 پاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے مہنگے ہوٹل سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خرچہ 2,000 پاؤنڈ ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کلوزنگ بیلنس بینک سٹیٹمنٹ کا وہ کم از کم 3 گنا، یعنی کہ 2,000 کا 3 گنا 6,000 پاؤنڈ ہوتا ہے، 6,000 پاؤنڈ ایکول ٹو 22 لاکھ، تو آپ کا اینڈنگ بیلنس جو ہے وہ 22 لاکھ روپے ہونا چاہیے، اور سٹارٹنگ ویسے ہی ہو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتائی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اس پہ بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ 90% میں نے عرض کیا کہ ویزے جو ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹ کی خرابیوں کی وجہ سے ریجیکٹ ہوتے ہیں، تو بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، 0 کمپرومائز۔ اس کے بعد جو دوسرا سیکنڈ امپورٹنٹ آپ کا ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے آپ کا ٹیکس ریٹرن۔ جو انکم آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ 1,00,000 روپیہ منتھلی مجھے نیٹ بچت ہوتی ہے کاروبار سے، تو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی یہ انکم وہاں پر اتنی شو، تھوڑی سی کم بھی زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے 12 لاکھ کی انکم کلیم کی، ٹیکس آپ نے 10 لاکھ کا دیا، 11 لاکھ کا دیا، نو ایشو، لیکن ٹیکس میں آپ نے انکم 5 لاکھ بتائی ہوئی ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ روپیہ، تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی بہت فوکس رکھنا ہے کہ جو انکم آپ بتا رہے ہیں اپنی، آپ کا ٹیکس ریٹرن میں وہ انکم شو ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو کورنگ لیٹر کہتے ہیں، یہ ایک سادہ سا لیٹر ہوتا ہے ویزا آفیسر کے نام، یہ آپ ورڈ میں یہ خود لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میرے اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، میری والدہ، میرے بچے، یہ
ساری ڈیٹیل بتائیں گے. پھر میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں، میں وہاں یہ اس سے ملوں گا، وہ دیکھوں گا، یہ کروں گا. اچھا، جو کچھ بھی آپ اس میں کلیم کریں گے، اس کلیم کا نیچے ثبوت کے طور پر جو ڈاکیومنٹ آپ لگا رہے ہیں اس ڈاکیومنٹ کا نام آپ نے نیچے لکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی کہ میری سالانہ انکم 12 لاکھ روپے، تو ثبوت کیا؟ نیچے آپ لکھیں گے ایویڈنس مائی بینک اسٹیٹمنٹ، نمبر 2 مائی انکم ٹیکس ریٹرن. یہ ثبوت ہے. یعنی آپ اس کو ویزا آفیسر کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں نا، اس کے ثبوت کے لیے میں نے آپ کو یہ 2 کاغذ دیے ہیں، میرے کاغذ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے چل کے آپ نے کوئی اور، آپ کہتے ہیں جی میرا وہاں پر اسپانسر ہے، وہ مجھے اکاموڈیٹ کرے گا، مجھے فوڈ پرووائڈ کرے گا، مجھے رہائش دے گا. تو ایویڈنس میرے اسپانسر کا یہ والا ڈاکیومنٹ، پھر یہ ڈاکیومنٹ، پھر یہ ڈاکیومنٹ، وہ سارے ڈاکیومنٹ ہر دعوے کے نیچے جو بھی آپ بات کلیم کریں گے، ہر کلیم کے نیچے اس کے ثبوت کے طور پر جو ڈاکیومنٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا نام آپ نیچے لکھیں گے، تاکہ ویزا آفیسر کو وہ ڈاکیومنٹ تلاش کرنے میں آسانی ہو، وہ فوری طور پر اس ڈاکیومنٹ کو اوپن کر کے دیکھ لیں. اچھا، یہ کورنگ لیٹر بنانے کا طریقہ. اچھا، اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں کہ آپ کا اسپانسر کون ہو سکتا ہے، کس کو آپ کو اسپانسر کرنا چاہیے، اور اس کو کون سے ڈاکیومنٹ آپ کو دینے چاہیے اسپانسر کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ انگلینڈ کے لاز کے مطابق صرف 6 قسم کے رشتہ داریاں ایسی ہیں جن کو وہ آپ کا ریلیٹیو سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو وہ آپ کا ریلیٹیو نہیں سمجھتے. وہ 6 رشتہ داریاں آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں. آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، یہ 6 رشتے ہیں. ان 6 رشتوں میں سے کوئی بندہ اگر آپ کو اسپانسر کرے تو اس کو کہا جائے گا فیملی وزٹ ویزا. ٹھیک ہے جی، کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر یہ 6 لوگ نہیں ہیں، کوئی اور ہے، آپ کا کوئی انکل ہے، آپ کا کوئی کزن ہے، تو وہ ان کے قانون کے مطابق وہ آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے. آپ اس کو فیملی ممبر لکھیں گے کہ میں اپنے فیملی ممبر کو ملنے جا رہا ہوں، ریلیٹیو نہیں ہے، یا کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے اسی طرح سے. تو ایک اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسپانسر آپ کے پاس آپ کے کسی بلڈ ریلیشن، یعنی وہ جو 6 رشتے میں نے بتائے ہیں ان میں سے کسی کا اسپانسر ہو. اچھا، اب اسپانسر کرنے والا آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس دے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے بیوی بچوں کا، یا اگر خاتون ہے تو اپنے ہسبینڈ اور بچوں کا پاسپورٹ کی فوٹو کاپیز. پھر وہ اپنا ایک لیٹر لکھے گا ویزا آفیسر کے نام، جس میں وہ بتائے گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرے والد ہے، میری والدہ ہے، جو بھی ہے، تو میں اس کو بلانا چاہ رہا ہوں، میرے پاس ہی آئیں گے، میرے گھر میں یہ رہیں گے، میں ان کو کھلانے پلانے کا ذمہ دار ہوں، رہائش دوں گا، سارا کچھ کروں گا. اور اگر ہم ساری فیملی ان کو ملنے کے لیے پاکستان جائیں تو ہمارا چونکہ کاسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے، ہم فیملی کے اتنے لوگ ہیں، ہم اتنے ٹکٹ خریدیں گے تو ہمارا اتنا خرچہ آ جائے گا، پھر میرے کام کا حرج ہوگا، میرے کاروبار کا حرج ہوگا. تو اس سے مچ بیٹر صورت یہ ہے کہ یہ یہاں آ جائے ہمیں ملنے کے لیے، ہمارے لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہے. تو ایک تو یہ وہ لیٹر لکھے گا. اس کے بعد ایک ڈکلریشن فارم ہوتا ہے جو ہوم آفس کی، برٹش ہوم آفس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کا اسپانسر اس کو فل کرے گا. اس میں کچھ سوال ہوتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب لکھے گا اور نیچے سائن کرے گا، اور وہ اس کو آپ کو واٹس ایپ کر دے گا اس کی کاپی. اس کے بعد اس نے آپ کو اور کیا دینا ہے؟ اس نے اگر اس کی ذاتی رہائش ہے تو رہائش گاہ کی رجسٹریشن کی کاپی، یعنی جس کو وہ رجسٹریشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لینڈ رجسٹری کی کاپی دے گا. اور اس کے بعد اس کا ایک سروے رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہاں گورنمنٹ کا بندہ سروے رپورٹ تیار کرتا ہے جس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ اس مکان میں اتنے رومز ہیں، اتنے بندے اس میں رہنے کی گنجائش ہے، اتنے لوگ پہلے اس میں رہ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کی مزید گنجائش ہے. وہ سروے رپورٹ اس کو کہتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ اسپانسر جو بھی اس کا کوئی بزنس ہے یا جاب ہے، وہ جاب سے ریلیٹڈ اپنے ڈاکیومنٹس لگائے گا، اپنی 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لگائے گا. وہ ٹیکس دیتا ہے تو ٹیکس کے ڈاکیومنٹ، وہ گھر کا جو ٹیکس ہوتا ہے، کاؤنسل ٹیکس جس کو کہتے ہیں، کاؤنسل ٹیکس کی کاپی، اپنے گھر کی یوٹیلیٹی بلز جیسے ٹیلی فون کا بل ہو گیا، بجلی کا بل، گیس وغیرہ کا یہ بل ہو گیا.
اور یہ ڈاکیومنٹس ویسے یہ جو گیس بجلی کے یوٹیلیٹی بلز ہیں یہ آپ نے بھی اپنے گھر کے لگانے ہیں، تو یہ ڈاکیومنٹ سارے آپ کو وہ ادھر سے سینڈ کرے گا۔ اچھا، اب یہ تو معلومات ہو گئی کہ آپ نے کون سے ڈاکیومنٹس دینے ہیں، آپ کے اسپانسر نے کون سے ڈاکیومنٹس دینے ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جس کے اوپر میں نے سب سے زیادہ ٹائم خرچ کیا وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی، اور میں اگین یہ بتاؤں گا، آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس ریٹرن اور بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کی غلطی وہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس غلطی کو وہ فوراً پکڑیں گے اور ریجیکٹ کر دیں گے، تو ان 2 ڈاکیومنٹس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے طریقے شارٹلی تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، میں شارٹلی بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں بتا دوں اس کی فیسز کیا ہیں، چلیں وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نئی اپلیکیشن کا لنک اوپن کریں گے، پہلے وہ آپ سے ای میل ایڈریس لیں گے، آپ ان کو اپنا ای میل ایڈریس دیں گے تو اس میں وہ آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ بھیجیں گے جس سے آپ ویریفائی کریں گے کہ یہ میرا ہی ای میل ایڈریس ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک کویسچنر ان کا، یہ آپ موبائل فون پر بھی کر سکتے ہیں، وہ ایک کویسچن موبائل فون پر آتا جائے گا، آپ اس کا جواب دے کر نیکسٹ کرتے جائیں، کرتے کرتے جب یہ سارے کویسچن آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے تو اینڈ پہ آ جائے گا کہ ویزا کون سا آپ نے لینا ہے، 6 ماہ کا، 2 سال کا، 5 سال کا یا 10 سال کا۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فرسٹ ٹائم آپ 6 ماہ کا ویزا اپلائی کریں گے، تو 6 ماہ کا ویزا آپ سلیکٹ کریں تو آپ سے آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کا جو ہے وہ نمبر اور وہ ڈیٹیل لی جائیں گی، وہ آپ دیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، کتنے ڈیڈکٹ ہوں گے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس وقت ہوم آفس کی فیس 116 پاؤنڈ ہے 6 ماہ کے ویزے کی، اور یہ ملٹیپل ویزا ہوتا ہے۔ اچھا، 116 پاؤنڈ تقریباً کوئی 42 ہزار روپیہ پاکستانی بن جاتا ہے آج کل کے ریٹ کے مطابق۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ فیس آپ پے کر دیں گے تو اب آگے آپشن آئے گا کہ جیری فیڈ ایکس کی سائٹ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی جو اپائنٹمنٹ سلیکٹ کریں، اس میں آپ ڈیٹ اور ٹائم سلیکٹ کریں گے اپنی پسند کا۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیری فیڈ ایکس کے پاکستان میں 4 آفس ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور میرپور۔ میرپور کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ میرپور میں اپلائی کریں گے تو آپ کو جیری فیڈ ایکس کو 76 پاؤنڈ مزید دینے پڑیں گے۔ وہ کیوں دینے پڑیں گے مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ خصوصی شفقت میرپور والے فرما رہے ہیں۔ تو اگر آپ میرپور کا سلیکٹ کرتے ہیں آفس تو 76 پاؤنڈ مزید آپ کے ڈیڈکٹ ہوں گے آپ کے اے ٹی ایم کارڈ سے، تقریباً یہ کوئی کل ملا کے یہ پھر تقریباً کوئی 72-73 ہزار بن جاتا ہے، کیونکہ کچھ 60 ٹیکسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ میرپور کو کے بجائے آپ اسلام آباد، لاہور یا کراچی سلیکٹ کر لیں تو تقریباً 42 ہزار روپے آپ کا ڈیڈکشن ہوگا، یہی کل فیس ہے بس اس ویزے کی۔ اس کے بعد آپ کو وہ جو ہے وہ یہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی۔ اچھا، اس میں ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کا وہیں سے آپ کو آپشن مل جائے گا۔ یہ ڈاکیومنٹ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے جانے والے دن تک، آخری دن تک آپ یہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں سارے ڈاکیومنٹ ایک ہی دن اپلوڈ کریں۔ مثلا آپ کی اپوائنٹمنٹ 10 دن بعد ہے تو اگلے 9 روز آپ کے پاس ہیں، آپ 2 4 6 ڈاکیومنٹ روز اپلوڈ کر دیں، یا چاہیں تو ایک ہی بار سارے کر دیں۔ اچھا، اس میں ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے سارے ڈاکیومنٹس کا پرنٹ لے کے جیری فیڈ ایکس آفس لے جائیں، ان کو فائل ان کے حوالے کریں تو وہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ لیکن اس کے 3 نقصان ہیں جس کے لیے میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ وہ 3 نقصان کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ جیری فیڈ ایکس اس کام کا 8,000 روپیہ 8,500 روپیہ چارج کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ بازار سے سکین کروا لیں تو میرا خیال 1,000 روپیہ بھی خرچہ نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک نقصان تو یہ ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ کہ آپ پہلے یہ سارے ڈاکیومنٹس پرنٹ بھی کروائیں گے تو 2-2.5 ہزار روپیہ پرنٹنگ پہ بھی لگ جائے گا، تو یہ 10,000 روپے کا ایکسٹرا برڈن ہے۔ ایک تو یہ بچائیں آپ 2 اخراجات۔ تیسرا جو بڑا نقصان یہ ہے کہ جیری فیڈ ایکس والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سینکڑوں کے ساتھ ڈاکیومنٹس کو سکین کریں اور ہر ڈاکیومنٹ کو ایک پراپر نام دیں۔ وہ نام کوئی نہیں دیتے، ان کا سسٹم آٹومیٹکلی ہر ڈاکیومنٹ کو ایک نمبر دے دیتا ہے۔
ڈاکیومنٹ نمبر فلاں، ڈاکیومنٹ نمبر یہ، ڈاکیومنٹ نمبر وہ. تو اب 50 آپ کے فرض کریں ڈاکیومنٹ ہیں اور سب کا نام کی جگہ نمبر لکھا ہوا ہے، تو ویزا آفیسر کو اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان ڈاکیومنٹس میں سے بینک سٹیٹمنٹ کون سی ہے، ان میں سے آپ کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کون سا ہے. تو جیری فیڈ ایکس والے ان کو نام نہیں دیں گے، تو جب یہ بغیر نام کے نمبروں والے ڈاکیومنٹس کا ایک لمبی سی لسٹ ویزا آفیسر کے سامنے آتی ہے تو اس بیچارے کو وقت پڑ جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے بینک سٹیٹمنٹ کا کون سا کاغذ ہے اور فلاں. جب آپ یہ خود سکین کر کے ہر ڈاکیومنٹ کو ایک نام دیں گے، تو مثلا آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کے 10 پیج ہیں، آپ نے ان کا نام لکھا مائی بینک سٹیٹمنٹ پیج 1، مائی بینک سٹیٹمنٹ پیج 2، مائی بینک سٹیٹمنٹ پیج 3، اس طرح، اور یہ آپ نے اپلوڈ کیے، تو ویزا آفیسر کو نام دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ اچھا بینک سٹیٹمنٹ یہ ہے، تو وہ فوراً اس کو کھول کے دیکھ لے گا. تو اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. آپ جتنا کیس اس کے سامنے ایزی کر کے رکھیں گے، اتنا ہی آپ کے ویزے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ ڈاکیومنٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور میرا یہی مشورہ ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی خود اپلوڈ کریں، جیری فیڈ ایکس والوں کو نہ دیں. یہ سارا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جو پرنٹ آؤٹ لینا ہے وہ صرف آپ کی جو اپائنٹمنٹ کا لیٹر ہوگا وہ اسی اپلیکیشن سے جس میں آپ نے یہ سارا پروسیس کیا، اسی سے وہ، بلکہ وہ آپ کو میل کر دیں گے، میل میں آپ کے پاس وہ اپائنٹمنٹ لیٹر آ جائے گا، اس کو پرنٹ کریں، اور جس دن آپ نے وہاں پر جانا ہے سبمٹ کرانے، تو آپ کے پاس صرف آپ کا پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور آپ کا یہ جو اپائنٹمنٹ لیٹر ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے کے چلے جائیں. اچھا، یہ 100% میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اپنا کیس تیار کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور خاص طور پر میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ بینک سٹیٹمنٹ اور NTN کے اوپر زیرو ٹالرنس، زیرو، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ان میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی کسی ڈاکیومنٹ میں اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس طریقے سے اب اگر آپ اپلائی کریں تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر، میں تقریباً 10 ملکوں میں نے وزٹ کیا ہے، جن میں سے 3 بار میں انگلینڈ میں بھی گیا ہوں، تو الحمدللہ مجھے اس کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے آسان ویزا UK کا ویزا ہے، بشرطے کہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈاکیومنٹ تیار کریں. اگر آپ کے ڈاکیومنٹ میں فالٹ ہے، خاص طور پر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں اور یا آپ کے ٹیکس ریٹرن میں، تو جو ہے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ اس طریقے سے اپنا کیس تیار کریں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 100% آپ کا ویزا لگے گا انشاءاللہ. اور آپ کا ویزا اگر آپ کی پہلے کوئی پریویس ہسٹری نہیں ہے، ٹریول ہسٹری، تو بھی لگ جاتا ہے. وہ ٹریول ہسٹری کو بہت زیادہ توجہ وہ نہیں دیتے، ان کی توجہ ٹیکس ریٹرن اور بینک سٹیٹمنٹ پر ہوتی ہے. اچھا جی، یہ میں نے اس میں تفصیل سے بتا دیا سارا پروسیس. مزید کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں رپلائی کروں گا. اور میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں، آپ نے دیکھی، آپ کا بہت شکریہ. واپس آنے کے بعد کچھ کام میں بزی ہو گیا اور کچھ پھر صحت کا مسئلہ رہا، تو تقریباً پچھلے 1 ماہ سے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی، لیکن انشاءاللہ آگے اب میں پاکستان کے کچھ خوبصورت مقامات کی انشاءاللہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو دوں گا. میں کوشش کروں گا آپ کو ان جگہوں کے بارے میں ان کی سیر بھی کرائی جائے اور ان کے بارے میں آپ کو اچھی معلومات بھی دی جائیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح محبت کے ساتھ ویڈیوز دیکھیں گے، لطف اندوز ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. اللہ حافظ.